Dr. Sameer Rahman has given you a gist of what we are actually required to do from the perspective of Islamic law, what we owe towards the people of Palestine, and what is our religious and moral duty. Senator Mushtaq Sahab will be giving some more important and significant details and practical steps as well. I will focus on issues of law, and to be more specific, on issues of international law. And I will make 7 points here. This is the outline of my talk here. I will initially talk about the beginning of the problem, because many people wrongly assume that this started on 7 October 2023. It did not start there. Legally speaking, it started in 1917 with the Balfour Declaration, the infamous Balfour Declaration. So I will talk about that, how the British mandate started, what happened during the mandate from 1917 to 1947. Then the second point is about the creation of the legitimate State of Israel, how it came into existence and what is its legal status in international law. Thirdly, I will talk about the boundaries of Israel, because being a student of international law, I know that a state must have defined boundaries. So whether the State of Israel has defined, determined boundaries or not. Fourthly, I will address the question of occupation and the rights of the people of the Palestinian occupied territories. Fifthly, I will briefly discuss the notion of the State of Palestine. What was the State of Palestine supposed to be, what it is now, and what is going to happen tomorrow, God forbid. Sixthly, I will be highlighting violations of the law of armed conflict, which we call the international humanitarian law. And finally, I will be making a few points about the responsibility of the Ummah and how we can fulfill those responsibilities within the existing international legal regime. So this is what I want to discuss with you people. And if you prefer, I will talk in Urdu, or should I continue in English? جیسے آپ کی مرضی ہو. اچھا, ڈاکٹر سارا کہہ رہی کہ اردو میں ٹھیک ہے تاکہ لارجر آڈینس کے لیے پھر اس کا زیادہ فائدہ ہو. تو چلیں بیچ بیچ میں اندار انگریزی کا طبقہ بھی لگائیں گے, اردو بھی مکس کریں گے. چلیں, تو اگر بات یہاں سے شروع کریں کہ بات شروع کہاں سے کرنی ہے, کیا 7 اکتوبر 2023 سے اس کو شروع کرنا ہے جیسے اسرائیل کا موقف ہے, جیسے کل بھی بنجامن نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو ہم پر دہشت گردانہ حملہ ہوا, اس میں اتنے 100 لوگ مارے گئے, اتنے 100 یرغمال بنائے گئے, اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سیلف ڈیفنس کے تحت کر رہے ہیں, حق دفاع ہم اپنا استعمال کر رہے ہیں. یہ کہانی 7 اکتوبر 2023 سے نہیں شروع ہوتی, نہ ہی بطور امر واقعہ ایز اے ہسٹوریکل فیکٹ, نہ ہی بطور امر قانونی ایز اے کویسچن آف لا. 1917 سے شروع ہوتی ہے, جب برطانیہ کے وزیر خارجہ نے عالمی صہیونی تنظیم کے سربراہ کو برطانیہ کی حکومت کی جانب سے تحریری وعدہ
ایک دستاویز کی صورت میں دیا، مختصر سی دستاویز ہے، اور اس دستاویز کو اعلان بالفور کہا جاتا ہے. بالفور وزیر خارجہ کا نام تھا، بعد میں وہ ہاؤس آف لارڈس کا ممبر بھی بنا تو بعد میں اس کو لارڈ بالفور کہا جانے لگا. اور بالفور اسرائیلیوں کو اتنا پسندیدہ ہے کہ انہوں نے، جس کو وہ اسرائیل کہتے ہیں، اس میں کئی اسٹریٹس اور کئی روڈز اس کے نام پہ کیے ہوئے ہیں. تو اس بالفور ڈکلیریشن میں، اعلان بالفور میں، تاج برطانیہ کی جانب سے صہیونی تنظیم کو کیا وعدہ دیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر ہم فلسطین کی ریاست میں یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے. الفاظ پر غور کیجئے، فلسطین کی ریاست میں یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے. یہ وعدہ ایک ملک کا وزیر خارجہ اپنے ہی شہری کے ساتھ کرتا ہے. تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال شاید ہی آپ کو ملے، اتنی شرمناک مثال. پہلے تو یہ کہ کیا ملک کا وزیر خارجہ اپنے ہی شہری کو اس طرح کا وعدہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، کس بنیاد پہ کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ نہیں کہ میں اپنی جیب سے کچھ آپ کو دوں گا، اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا آپ کو دوں گا، بلکہ کسی اور کی زمین کو ہم قبضے میں لیں گے اور وہاں پھر آپ کا قومی وطن بنائیں گے. اسٹیٹ کی بھی نہیں بات کی، نیشنل ہوم کی بات کی. قومی گھر آپ کا بنائیں گے. کہاں بنائیں گے؟ اسٹیٹ آف فلسطین میں بنائیں گے. ریاست ہوگی فلسطین کی، اس میں ہم یہودیوں کا گھر بنائیں گے، قومی گھر. کہ اگر آپ یہ قوم ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے تو ہم ان کو ایسی زمین دے دیں گے جہاں کوئی قوم نہ ہو. A nation without a land تو a land without a nation دے لیں گے. بہت ساری جگہیں آپ نے دنیا بھر میں قبضہ کی ہوئی ہے، دے لیں گے. نہیں، ان کو فلسطین میں ہی بسانا ہے. تو وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تو تعمیر میں ہی خرابی مضمر تھی. تو یہ تو بالکل ابتدا سے ہی یہ بات خون ریزی والی بات تھی کہ لوگ یہاں آباد ہیں، ان کے اندر آپ کچھ اور لوگوں کو لا بسائیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو نیکسٹ اسٹیپ اس میں آتا ہے مینڈیٹ سسٹم کا. اس وقت پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر ایک عالمی تنظیم ان یورپی اقوام نے بنائی جو جنگ میں فاتح اقوام تھیں. انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کو نام دیا مجلس اقوام کا، لیگ آف نیشنز، 1919 میں. اور اس سے پہلے انہوں نے آپس میں ایک اور معاہدہ کیا فرانس کے شہر ورسائے میں، تو اس کو معاہدہ ورسائے کہتے ہیں، ورسائلس پیکٹ. اس میں پہلے انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی. اچھا، یہ جو علاقہ ہم نے فتح کیا یہ آپ کے پاس ہوگا، یہ جو فتح کیا یہ آپ کے پاس ہوگا، وہ اس کے پاس ہوگا. پھر لیگ آف نیشنز کی تنظیم قائم کر کے اس سے اپنے لیے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا. اچھا، یہ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے. امانت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، یہ غیر مہذب ہیں، یہ اپنی حکومت خود چلا نہیں سکتے، تو آپ ان کو اپنی حکومت چلانے کا اہل بنائیں. اس سسٹم کو نام دیا گیا مینڈیٹ سسٹم کا، مینڈیٹ. اور اس میں 3 درجے رکھے گئے، مینڈیٹ اے، بی اینڈ سی. تو شام، فلسطین، لبنان اور دیگر جو علاقے تھے ان کو مینڈیٹ اے میں رکھا گیا، مینڈیٹ اے. اچھا، فلسطین کا مینڈیٹ برطانیہ نے حاصل کیا. گویا برطانیہ نے لیگ آف نیشنز کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم فلسطینیوں کو اپنی حکومت چلانے کے اہل بنائیں گے. وعدہ ان کے ساتھ یہ کیا. جنگ کے دوران میں ظاہر ہے انہوں نے عربوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی خلافت قائم کریں گے. جنگ کے دوران انہوں نے صہیونی تنظیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم یہاں یہودیوں کا قومی گھر بنائیں گے. اب لیگ آف نیشنز کے ساتھ وعدہ کیا یہاں ہم فلسطینیوں کو ان کی اپنی حکومت چلانے کے اہل بنائیں گے. انگریزوں کی دوغلی پالیسی کا تو ہم نے بہت ذکر کیا ہے اور سنا ہے. یہ دوغلی پالیسی نہیں، یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا، یعنی یہ تو
سہ رخی پالیسی ہے. ایک وقت میں 3 مختلف وعدے, یہودیوں کے ساتھ الگ, عربوں کے ساتھ الگ, لیگ آف نیشنز کے ساتھ الگ. اچھا, اب 1917 سے 1947 تک کتنے سال ہیں؟ 30 سال. 30 سال میں انگریزوں نے امانت کس طرح اس کا بار اٹھایا اور اس کی ذمہ داری پوری کی. صرف اسے ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ جب انگریزوں نے مینڈیٹ لیا تو اس وقت اس علاقے میں یہودیوں کی آبادی تھی 2%, 2%. اور جب انگریز یہاں سے نکلے 1947 میں تو ان کی آبادی ہو چکی تھی 31%, اور عربوں کی آبادی 96% سے 66% تک آ گئی تھی. یہ کیسے ہوا؟ ظاہر عربوں کو نکالا گیا اور ظاہر یہودیوں کو لایا گیا. تو یہ کام انہوں نے کیا. اچھا, اس دوران میں 2 اہم بین الاقوامی معاہدات بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس سچویشن کو تھوڑا تبدیل کیا قانونی نقطہ نظر سے. ایک کو ہم کہتے ہیں معاہدہ پیرس, دا پیکٹ آف پیرس. اس کو کیلک برائنٹ پیکٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ کیلک اور برائنٹ امریکہ اور فرانس کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے آپس میں اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے. یہ معاہدہ بنیادی طور پر امریکہ اور فرانس کے درمیان تھا, بعد میں دیگر ریاستیں بھی اس میں شامل ہو گئیں. پیکٹ آف پیرس, اس کا آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ جنگ کے ذریعے آپ کسی علاقے کو قبضے میں نہیں دے سکتے, جنگ ناجائز ہے. اس سے پہلے تک تو یورپی طاقتوں نے جو بین الاقوامی قانون بنایا تھا, جس کا آغاز 1648 میں معاہدہ ویسفالیہ سے کیا جاتا ہے, 1648 سے لے کر 1928 تک تقریباً 300 سال بنتے ہیں, تقریباً 300 سال, 280 سال. 280 سالوں میں جو انگریزوں کا, فرانسیسیوں کا, جرمنوں کا وغیرہ وغیرہ یورپینز کا بنایا ہوا بین الاقوامی قانون تھا, اس کی روح سے یورپ سے باہر ساری دنیا کو کہا جاتا تھا ٹیرا نیلیس. لا کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں ٹیرا نیلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹیرا نیلیس کا مطلب ہوتا ہے وہ علاقہ, وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو, خالی زمین پڑی ہوئی ہے, جس نے جا کر وہاں قبضہ کیا وہ زمین اس کی ہو گئی. اس وجہ سے تو انہوں نے جب آ کر ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ برٹش انڈیا. فرانس نے انڈو چائنا پہ قبضہ کیا تو اس کا نام ہوا فرینچ انڈو چائنا, برٹش گیانا اینڈ سو آن. لیکن اب 1928 کے پیکٹ آف پیرس کے بعد سے یہ کام ناجائز ہو گیا. اب یہ مان لیا گیا کہ قبضے کے ذریعے آپ کو اونرشپ نہیں ملتی, مقبوضہ علاقے کو آپ نے چھوڑنا ہو, جلد یا بدیر. قابض طاقت, فاتح طاقت کو اب اونرشپ نہیں ملے گی. 1932 میں اٹلی نے صومالیہ پہ قبضہ کیا, بعد میں چھوڑنا پڑا. اور بھی اس طرح کے واقعات. دوسری جنگ عظیم ہوئی, اس قانون کا اثر بعد میں جاری رہا. دوسرا 1945 میں اقوام متحدہ کی تنظیم بنی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر, اور اس تنظیم کے منشور میں دفعہ 2 ذیلی دفعہ 4 میں قرار دیا گیا کہ نہ صرف جنگ بلکہ جنگ سے کم تر بھی طاقت کا استعمال ناجائز ہو گیا, یوز آف فورس ناجائز ہے, against the territorial integrity or political independence of other states. دوسری ریاستوں کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف طاقت کا استعمال یا اس کی دھمکی ناجائز ہے. تو ان 2 معاہدات کی وجہ سے بین الاقوامی قانون میں یہ مان لیا گیا کہ قابض طاقت کو مقبوضہ علاقے پر اونرشپ نہیں ملتی. یہ رہا میرا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے
کہ اسرائیل کی ریاست میں وجود میں کیسے آئی؟ تو اتنا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1917 سے 1947 تک یہ علاقہ برطانیہ کے پاس مینڈیٹ کے طور پہ رہا، اور اس میں انہوں نے یہاں لا کر یہودیوں کو آباد کرایا، اور یہودیوں نے یہاں دہشت گرد تنظیمیں بھی بنائی اور فلسطینیوں پر حملے کر کے اور ان کو زبردستی بے دخل کر کے، اور یہاں کا جو برٹش مینڈیٹ میں جو کمشنر رہا ہربرٹ سیموئل، وہ بڑا زائنسٹ تھا، صہیونی تھا، اس نے جس طرح لوگوں سے زمینیں چھینی۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر یہ افسانہ مشہور ہے فلسطینیوں نے زمینیں بیچ دی، یہ بکواس بعض بڑے سیاسی رہنماؤں کی جانب بھی منسوب ہے، بلکہ ایک بڑے رہنما کی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، خود نبی سوانح حیات میں، کہ میں گیا تھا فلسطین تو وہاں یہ ہو رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ان بہت سارے جھوٹوں میں ایک جھوٹ ہے جو ہمارے ہاں اتنا زیادہ پھیلایا گیا ہے کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگے ہیں۔ اور اس جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 30 سال تک برطانیہ نے یہاں یہودیوں کو آباد کرایا، فلسطینیوں کو نکالا، یہودیوں نے دہشت گرد تنظیم بنا کر ان پر حملے کیے، ہربرٹ سیموئل جو کمشنر تھا اور دیگر لوگوں نے فلسطینیوں سے زمینیں چھینی۔ اس کے باوجود 1947 میں یہودیوں کے پاس صرف 6% زمین تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے زمینیں بیچی ہیں؟ کچھ لوگوں نے کی ہوں گی، مجبوری میں لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہاں سے دھکیلا گیا ہے، نکالا گیا ہے ظلم کر کے۔ اس کے باوجود لوگ ڈٹے رہے ہیں، سہتے رہے ہیں، مقابلہ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ 1947 میں سب کچھ کے باوجود یہودیوں کے پاس صرف 6% زمین تھی۔ اب معاملہ آیا اقوام متحدہ میں، برطانیہ نے ہاتھ کھڑے کیے کہ میں مزید اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض بیوقوف قسم کے احساس کمتری کے مارے ہوئے لکھاری ہیں، اور بدقسمتی سے چونکہ لکھتے زیادہ ہیں، بولتے زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کا لکھا ہوا، ان کا بولا ہوا پھیلتا بھی زیادہ ہے، اسپانسرز بھی ان کو ملتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک احمق نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اور لکھی ہے کہ کاش انگریز یہاں 10 سال مزید رہتے تو ہمارے ہاں کچھ اور بھی ترقی ہو جاتی۔ بھئی، انگریزوں نے تو آپ کا خون نچوڑا ہے، آپ کو شاید نہیں معلوم، لیکن ذرا پڑھیے کہ انگریزوں کے ہوتے ہوئے اور اس سر ونسٹن چرچل جس کو وہ انگریز ضمیر کی علامت سمجھتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بنگال میں کتنا بڑا قحط آیا، لاکھوں لوگ اس میں مرے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کے علاوہ بہت کچھ جو انہوں نے یہاں سے گریبنگ کی ہے، لوٹ مار کی ہے، اس کی تو طویل داستان ہے۔ انگریز اگر یہاں رہ پاتے تو رہتے نا، دوسری جنگ عظیم نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، وہ مزید رہنے کے لائق ہی نہیں تھے، وہ تو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ خود انگریز مصنف اسٹینلے وارپرٹ، اس کی کتاب ہے آزادی پاکستان اور ہند کے بارے میں، اس کا ٹائٹل اس نے کیا رکھا ہے؟ شیمفل فلائٹ، شرمناک فرار۔ انگریز تو یہاں سے انہوں نے شرمناک فرار کی راہ اختیار کی ہے، یہی شرمناک فرار انہوں نے فلسطین سے بھی اختیار کیا۔ ہم مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جنرل اسمبلی میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بات آئی، اس میں بھی کافی ساری کہانیاں، یہ کمیٹی وہ کمیٹی، لیکن آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد پاس کی، اس کا نمبر ہے 181 ریزولوشن 181 آف 1947۔ اس میں تجویز کیا گیا جنرل اسمبلی کی جانب سے، اور اس قرارداد کے حق میں کسی مسلمان ریاست نے ووٹ نہیں دیا، مسلمان کو چھوڑے کسی ایشیائی ریاست نے ووٹ نہیں دیا، بھارت نے بھی ووٹ نہیں دیا اس کے حق میں، باقیوں کو تو چھوڑیں۔ اس قرارداد میں جب جنرل اسمبلی میں یہ بات لائی گئی
کہ اب برطانیہ نکل رہا ہے تو کیا کریں. تو کیا کرے گا, کیا ہوگا؟ فلسطینیوں کا ملک ہے, فلسطینیوں کے حوالے کریں. نہیں, ہم یوں کریں گے. اس میں تجویز کیا گیا کہ 56% علاقہ یہودیوں کو دے لیں گے جن کی آبادی اس وقت 31% ہو چکی تھی ان 30 سالوں میں, ورنہ اصل میں 2% تھی. اور 44% یا 43% یہ ہم عربوں کو دے لیں گے جن کی آبادی کم گھٹتے گھٹتے 66% ہو گئی تھی. اور جو القدس ہے یروشلم, تو اس کو بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل ہوگی اور یہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوگا. اب قانونی نقطہ نوٹ کیجئے, ناانصافی تو یہ ہے, ظلم تو یہ ہے, ناجائز تو یہ ہے, لیکن قانونی نقطہ نوٹ کیجئے کہ جنرل اسمبلی کے پاس کوئی اختیار اقوام متحدہ کے منشور کے تحت یا کسی اور بین الاقوامی قانون کے اصول کے تحت ہرگز نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ یہاں سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ علاقہ ہم کن کے درمیان تقسیم کریں اور کیسے تقسیم کریں. اختیار ہی نہیں تھا ان کے پاس قانوناً. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ پھر جب اسرائیل نے قیام کا اعلان کیا تو اس نے خود اس قرارداد کی دھجیاں بکھیر دی, کیونکہ اس نے وہ علاقے بھی قبضے میں لے لیے جو اس قرارداد کے تحت اس کے پاس نہیں تھے. اور جنرل اسمبلی کی کوئی بھی قرارداد, یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں, جنرل اسمبلی کی کوئی بھی قرارداد قانون کی حیثیت نہیں رکھتی. جاوید غامدی صاحب جیسے احساس کمتری کے مارے ہوئے دانشور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کا فیصلہ تھا, یہ قانونی فیصلہ تھا. یہ قانونی فیصلہ نہیں تھا, نہ ہی یہ عالمی برادری کا تھا. عالمی برادری اس وقت تھی کہاں؟ آدھا افریقہ, آدھا ایشیا, آدھا لاطینی امریکہ تو ابھی غلامی میں تھا. وہ تو 1960 کی دہائی میں یہ ممالک آزاد ہوئے ہیں, اور جو آزاد ہوئے تھے ان میں سے کتنوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا, اور ووٹ دیا بھی جنہوں نے. تو قانوناً تو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا اس پر بھی, ان پر بھی وہ ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہے. اور پھر اسرائیل نے تو اس قرارداد کو پھینک دیا. اس نے تو جو علاقے قبضے میں لیے 1948 میں, تو وہ تو اس جنرل اسمبلی کے منصوبے سے بھی آگے کی چیزیں تھیں. تو یہ تو رہا ریاست اسرائیل کے قیام کا مسئلہ. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پوری صراحت کے ساتھ امریکی صدر ٹرومین کو خط میں کہا تھا پاکستان ریاست اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا, یہ ناجائز ہے, اللیگل ہے, اللیجیٹیمیٹ ہے. یہ بات قائد اعظم نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان بننے سے پہلے بھی کتنی قراردادوں میں ذکر کی ہے. فلسطینیوں کے حق کی بات اور اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان نے مسلسل بین الاقوامی فورمز پر یہ بات کتنی بار اٹھائی ہے. یہاں تک کہ جب 1967 میں 1967 میں اسرائیل نے مزید علاقے قبضے میں لیے جن میں مشرقی یروشلم بھی شامل ہے, القدس شریف اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقے, اس وقت بھی جو قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ کی جانب سے جس میں قرار دیا گیا کہ یہ مقبوضہ علاقے ہیں اور ان پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے, اس قرارداد کا متن بھی پاکستان نے تیار کیا تھا. تو یہ تو اسرائیل کے قیام کی بات ہوئی. اللیگلی کریٹڈ ہے, اللیجیٹیمیٹ ہے, اس کا کوئی قانونی جواز ہرگز نہیں ہے. اب تیسری بات آتی ہے, تیسرا پوائنٹ. چلیں اسرائیل ناجائز ہی صحیح وجود میں آ گیا, تو اس کی حدود کیا ہے؟ کیونکہ مونٹی ویڈیو کنونشن آن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اسٹیٹس ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جو ریاستوں کے حقوق اور فرائض متعین کرتا ہے. 1932 کا ہے مونٹی ویڈیو کنونشن آن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اسٹیٹس. اس کا آرٹیکل 1 اسٹیٹ کی تعریف پیش کرتا ہے. اس میں 4 ایسینشلز ذکر کرتا ہے.
ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہو, پرماننٹ پاپولیشن ہو, گورنمنٹ ہو, اور کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس, جس کو لوگ ساورینٹی کہتے ہیں. اس معاہدے میں فریز یوز ہوئی ہے کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس, دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی اہلیت. چلیں ان آخری دو چیزوں کو چھوڑے, پہلے دو پہ آئیے. پہلے آبادی کا مسئلہ لے لیجیے. اسرائیل میں ایک قانون ہے جس کو کہا جاتا ہے دا لا آف ریٹرن. دا لا آف ریٹرن, واپسی کا قانون. واپسی کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی یہودی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے, چاہے دنیا کے کسی خطے میں وہ رہتا ہو, کسی ملک کا باشندہ ہو, جب وہ چاہے وہ اپنے قومی وطن اسرائیل واپس آ سکتا ہے اور یہاں کی شہریت اسے دی جائے گی. کسی بھی یہودی کو یہ حق حاصل ہے. اور یہودی کی تعریف کیا ہے؟ اس میں دلچسپ کہانی بھی ہے جس میں اسرائیل کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. بردر ڈینیل کیس اس کو کہتے ہیں. مسیحی پادری تھا جو پہلے یہودی تھا, جنگ عظیم میں پادری بنا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, اس میں نہیں جاتے. لیکن اس کے بعد اس قانون میں یہودی کی تعریف شامل کی گئی. یہودی کی تعریف اس قانون کی روح سے کیا ہے کہ یہودی سے مراد وہ شخص ہے جو یہودی ماں سے پیدا ہوا ہو, باپ کا ذکر نہیں ہے, جو یہودی ماں سے پیدا ہوا ہو اور اس نے یہودیت سے متضاد عقیدہ نہ اپنایا ہو. تو ہر یہودی یہاں شہریت کا حق رکھتا ہے. اس وجہ سے تو مزید جوش سیٹلمنٹس ہوتی ہے نا. لوگ آتے ہیں, آباد ہوتے ہیں. اب جو آ رہے ہیں آباد, ان کو کہاں آباد کرانا ہے؟ یہاں سے لوگوں کو دھکیلیں گے باہر تو ان کو آباد کرائیں گے. بین الاقوامی قانون کے تحت کسی شخص کو آپ اس کے آبائی وطن سے زبردستی نکال نہیں سکتے. فلسطین سے نکالا گیا ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت فلسطینیوں کا حق ہے واپسی کا, اپنے گھروں کو, اپنے شہروں کو, اپنی گلیوں کو واپس جانے کا حق. فلسطینی مہاجرین کا, فلسطینین ریفیوجیز 1947 میں, 1967 میں, مزید اس کے علاوہ کتنے لاکھ فلسطینیوں کو نکال باہر کیا گیا ہے. بین الاقوامی قانون ان کو واپسی کا حق دیتا ہے, اسرائیل کا قانون نہیں دیتا. وہ لوگ جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں ان کو نکال رہے ہیں, واپس نہیں آنے دے رہے. اور وہ لوگ جو صدیوں سے کہیں اور پیدا ہوئے ہیں, پہلے پلے بڑے ہیں, لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی ماں سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ یہودی ہے تو بس وہ آ سکتا ہے. اچھا, اور سب سے دلچسپ بات, اسرائیل کی حدود کہاں تک ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے, کئی سارے ہوں گے انشاءاللہ, جنہوں نے پاکستان کا آئین تو پڑھا ہوگا, یا کم از کم اس کی کچھ دفعات تو پڑھی ہوں گی, اور نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیجئے, ابھی چیک کیجئے. پاکستان کی کا جو آئین ہے, اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے, جو پہلی دفعہ ہے, وہ پاکستان کا نام ذکر کرتا ہے اور وہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور اس میں یہ علاقے شامل ہیں: بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, اور وہ علاقے جو پاکستان میں کبھی شامل ہوں گے. کشمیر کے لیے ہم نے گنجائش چھوڑی ہے. پھر اس کے لیے آرٹیکل 251 میں الگ سے کشمیر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا اور ان کا آپس میں تعلق کس قسم کا ہوگا وہ ہم آپس میں طے کریں گے. تو پاکستان نے تو اپنی سرحدات کا تعین کیا ہوا ہے. اچھا, کبھی کبھی دو ریاستوں کا آپس میں کوئی سرحدی تنازع ہوتا ہے, یہ آپ کا ہے یا میرا ہے, وہ آپ کا ہے یا میرا ہے, چھوٹا موٹا تنازع ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ چاروں طرف کی باؤنڈریز آپ کی سرے سے ہو ہی نہ, اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. اسرائیل کا تو آئین ایک خاص دستاویز کی صورت میں نہیں ہے. اسرائیل does not have a constitution in one book.
مختلف اسکیٹرڈ لاز ہیں جن کو وہ کانسٹیٹیوشنل لا کہتے ہیں. جیسے برطانیہ میں کوئی ایک دستاویز نہیں جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جا سکے, ایسے اسرائیل میں کوئی ایک دستاویز نہیں ہے, مختلف لاز ہیں, ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل لاز, اور اس کے علاوہ لاز, اور اس کے علاوہ اسرائیلی سپریم کورٹ کے فیصلے, سب کچھ کھنگالنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں بھی اسرائیل کی سرزمین ڈیفائن نہیں ہے. اسرائیل کہاں تک ہے آج تک, یعنی وہ آپس میں تو بتاتے رہتے ہیں, اور جب ان کی بات نہیں کراتی کہتے ہیں یہ تو سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے, یا یہ تو چند انتہا پسند یہودی کہتے ہیں نیل سے فرات تک پرومسڈ لینڈ ہے, ببلیکل لینڈ ہے. نہیں, یہ انتہا پسند ہیں, وہ جو شیلے جذباتی لوگ ہیں. آپ تو نہیں ہیں, آپ ہمیں بتائیں آپ کی ٹیریٹری کہاں تک ہے. ہمارے نزدیک تو آپ کا وجود ہی ناجائز ہے, لیکن آپ بتائیں آپ کی حد کہاں تک ہے. اسرائیل کے لاز میں کہیں بھی اس کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں ہے. انٹرنیشنل لا میں آئیے, کیا انٹرنیشنل لا میں اسرائیل کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں؟ اب یہاں دو پوزیشنز ہیں. ایک ہمارے نزدیک تو جنرل اسمبلی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 181 غلط ہے, اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے. تو ہمارے لیے تو اسرائیل کی سرحدوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اسرائیل کی کوئی سرحد نہیں ہے, اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کے تحت بھی غلط ہے. لیکن دوسری پوزیشن اقوام متحدہ کی ہے, سرکاری موقف ان کا, وہ یہ ہے کہ جو علاقہ جنرل اسمبلی کی اس ریزولوشن کے تحت جوش اسٹیٹ کو دیا جانا تھا وہ اسرائیل کا ہے. اس سے زائد کا علاقہ جو 1948 میں اس نے حاصل کیا, پھر 1967 میں حاصل کیا, وہ سارا کیا ہے؟ آکوپائڈ ٹیریٹری. ٹھیک ہے, غزہ اور مغربی کنارہ اور القدس یہ سارے اس میں آتے ہیں جو 1947 کے اقوام متحدہ کی اس قرارداد سے بھی آگے کی چیزیں ہیں, جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں. یعنی ان علاقوں کے متعلق تو اقوام متحدہ بھی مانتی ہے کہ یہاں اسرائیل غاصب ہے. جاوید حامدی صاحب کا داماد ہاتھ نچا نچا کر پوچھتا ہے پہلے اسرائیل کو غاصب تو ثابت کریں بھائی, اور کتنا ثابت کریں. خود اقوام متحدہ کا کہنا ہے اور اوروں کو چھوڑیں. اقوام متحدہ کی عدالت ہے, بین الاقوامی عدالت انصاف, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پوچھا کہ اسرائیل فلسطین کے اس مقبوضہ علاقے میں دیوار تعمیر کر رہا ہے, اس کے قانونی نتائج کیا ہیں؟ تو اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف نے کہا یہ مقبوضہ علاقہ ہے, یہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, یہاں اسرائیل دیوار تعمیر نہیں کر سکتا. پیئرز مورگن اور اس طرح کے جو صہیونی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا اسرائیل کو ایگزسٹنس کا حق حاصل نہیں ہے؟ رائٹ ٹو ایگزسٹنس. رائٹ ٹو ایگزسٹنس نام کی کوئی چیز بین الاقوامی قانون میں نہیں پائی جاتی. اس کا سیدھا سادہ جواب ہے neither Israel nor any other country has the right to existence under international law. رائٹ ٹو ایگزسٹنس کی فریز کہاں ہے؟ کسی ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ میں نہیں ہے, نہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں, نہ کسی اور بین الاقوامی معاہدے میں. ہاں, اقوام متحدہ کے چارٹر میں سیلف ڈیفنس کا ذکر ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا, اس پر ابھی بات کرتے ہیں. لیکن رائٹ ٹو ایگزسٹنس ڈز ناٹ ایگزسٹ. اچھا, رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس اسٹیٹس کے پاس ہے, لیکن میرے نزدیک تو اسرائیل سرے سے اسٹیٹ ہی نہیں ہے. نہ اس کی پاپولیشن ہے, نہ اس کی باؤنڈریز ہیں, نہ اس کا وجود قانونی طریقے سے بنا ہے. لیکن جو لوگ مانتے ہیں کہ اسرائیل کم از کم قرارداد نمبر 181 کی حد تک ہم اس اسرائیل کو مانیں گے, ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو سیلف ڈیفنس ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کر دوسرے علاقے قبضے میں لیں. جنگ میں ٹھیک ہے آپ نے حق دفاع استعمال کرتے ہوئے دشمن کو پیچھے دھکیلا, ان کا علاقہ قبضے میں لیا, لیکن
اب آپ واپس اپنی سرحدوں میں جائیں گے جب جنگ ختم ہو جائے گی. یعنی سیلف ڈیفense بھی لینڈ گریبنگ کی اجازت نہیں دیتا. تو جو لوگ ریزولوشن 181 کہتے ہیں اسرائیل کی سرحدیں مانتے ہیں اور اسرائیل کا وجود مانتے ہیں اور اسرائیل کے لیے رائٹ ٹو سیلف ڈیفense مانتے ہیں، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس ریزولوشن 181 سے آگے کی جو ٹیریٹری اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہے، خواہ ان دا نیم آف سیلف ڈیفense لی ہو، وہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، وہاں وہ غاصب ہے، وہاں اس کا وجود ناجائز ہے. ہمارے نزدیک تو سرے سے ناجائز ہے. اچھا، چوتھا نقطہ آکوپیشن کا ہوگا. اب قبضے کی بات آ گئی. اسرائیل قابض ہے، غاصب ہے. انٹرنیشنل لا کا یہ کہنا ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک لا، انٹرنیشنل لا کا یہ کہنا ہے کہ آکوپیشن ڈز ناٹ گیو یو ٹائٹل ٹو دا ٹیریٹری، ٹو دا آکوپائڈ ٹیریٹری. مقبوضہ علاقے کے آپ مالک نہیں بنتے، مقبوضہ علاقہ آپ نے چھوڑنا ہے. ایک بات. دوسری، انٹرنیشنل لا کا یہ کہنا ہے کہ جب تک قبضہ برقرار ہے تب تک جنگ جاری ہے. even if no single bullet is fired, even if no resistance is there. لیکن جب تک قبضہ برقرار ہے تب تک حالت جنگ برقرار ہے. تو 1917 سے آپ نہ شروع کریں، 1948 سے شروع کریں. جنگ کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور دیگر علاقے قبضے میں لیے. تب سے آج تک اس نے وہ علاقے چھوڑے ہیں؟ نہیں چھوڑے. تب سے آج تک وہ قابض ہے؟ جی ہاں. تو قابض طاقت جب تک موجود ہے مقبوضہ علاقے میں تب تک حالت جنگ برقرار ہے. چوتھا جنیوا معاہدہ دیکھ لیجیے اباؤٹ دا لا آف آکوپیشن. فورتھ جنیوا کنونشن. پیکٹ آف پیرس کا میں نے حوالہ دیا. اور بھی چیزیں ہیں. تو پہلی بات یہ کہ آکوپیشن آپ کو اونرشپ نہیں دیتا. دوسرا، جب تک قبضہ برقرار ہے تب تک حالت جنگ برقرار ہے. ایکچولی کوئی جنگ نہ ہوتی ہو لیکن جنگ ہے. تیسری بات ان دونوں سے خود بخود نکلتی ہے، اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ جب قبضہ ناجائز ہے، آپ کو اونرشپ نہیں دیتا، اور حالت جنگ میں ہیں ہم جب تک قبضہ ہے، تو مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو قابض طاقت کے خلاف مسلح مزاحمت کا حق ہے. People of occupied territory have the right of armed resistance against occupying forces. Legally speaking. Actually, they may or may not do it. They may or may not use this right. They may not want to use this right. But legally speaking, they have this right. یہ تو جنرل انٹرنیشنل لا کا اصول ہوا. اسپیسیفکلی اباؤٹ Palestinian people, there are so many resolutions of the UN General Assembly and the UN Security Council and this judgment of the International Court of Justice specifically acknowledging and asserting the right of self-determination for the people of Palestine. خصوصی طور پر نام لے کر کہ ان کے لیے حق خود ارادیت ہے. ایلین ڈومینیشن کے خلاف ان کو ریزسٹنس کا حق حاصل ہے. 4 باتیں ہوئی. 5ویں بات، اب آئیے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کے بارے میں. اس میں صرف آپ کو یہ ایک یاد دلاؤں گا کہ جب 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے وقت بات کی گئی تھی تو وہ کیا کی گئی تھی؟ کیا اس وقت اسرائیل نامی ریاست کا وجود تھا؟ نہیں تھا. کیا اس وقت 2 ریاستوں کی بات کی گئی تھی؟ نہیں کی گئی تھی. جو بات کی گئی تھی وہ اس وقت بھی غلط تھی. لیکن وہ تھی کیا؟ وہ یہ تھی کہ فلسطین کی ریاست میں یہودیوں کا گھر بنائیں گے. So this was one state of Palestine within which the British Empire promised to establish Jewish national homeland. اصل ریاست کون سی ہے؟ فلسطین کی ریاست ہے. اس میں انہوں نے کہا ہم یہودیوں کا گھر بنائیں گے. جیسے میں نے کہا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پھر یہ تو 1917 میں. 1947 میں جب جنرل اسمبلی نے ریزولوشن 181 پاس کی، اس میں پارٹیشن کی بات کی گئی.
اتنا عربوں کا اتنا یہودیوں کا. گویا اب وہ ایک فلسطین سے بات اب آپ نے 2 ریاستوں تک کر دی، اور اب تو ہوتے ہوتے آپ صرف ویسٹ بینک اور غزہ کی بات کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کبھی اس کو عرب جوئش کانفلکٹ کہتے تھے، پھر عرب فلسطینین کانفلکٹ کہنے لگے، اور اب اس کو حماس اسرائیل کانفلکٹ کہا جاتا ہے. پہلے عرب جوئش کانفلکٹ، پھر اسرائیل فلسطینین کانفلکٹ، پھر اسرائیل حماس کانفلکٹ ان غزہ، اب وہاں بھی غزہ تک. اب دیکھیے کس طرح وہ غصب کا، وہ قبضے کا، وہ ظلم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اور اس دوران میں القدس شریف کا تو ذکر ضروری ہے کہ 1947 کی اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے جنرل اسمبلی کی، اس میں تو القدس شریف کو اسرائیل کا حصہ نہیں قرار دیا گیا اور کہا کہ اس کی الگ بین الاقوامی حیثیت ہوگی. اس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کیا ہے، وہ بھی آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے. اس پر تو اسرائیل کا کوئی حق بین الاقوامی قانون کے تحت نہیں ہے، اور بین الاقوامی عدالت انصاف بھی کہہ چکی ہے. تو اصل میں ریاست فلسطین ہے، لیکن ریاست فلسطین کو آج بھی اقوام متحدہ میں مبصر کی حیثیت حاصل ہے، آبزرور کی حیثیت حاصل ہے، ممبر اسٹیٹ کے طور پر نہیں. چھٹا نقطہ میرا ہے جنگ کے قانون کی خلاف ورزیاں، جس کو ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، صحیح یا غلط سے قطع نظر، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے، کون سیلف ڈیفنس کر رہا ہے. لیکن اب جب لڑ رہے ہیں تو لڑنے کے بھی کچھ قواعد اور ضوابط ہیں. لڑائی کے دوران میں، جنگ کے دوران میں بھی آپ نے اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے عورتوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے بچوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے حملہ ایسے وقت نہیں کرنا جب عام شہریوں کی ہلاکت کا خطرہ ہو، آپ نے ایسے ہتھیار استعمال نہیں کرنے جس سے عام تباہی پھیلے، وغیرہ وغیرہ. بنیادی اصول انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. آپ نے جنگ کو فوجی ہدف تک محدود رکھنا ہے، آپ نے انسانیت کے تقاضوں کی پابندی کرنی ہے، آپ نے طاقت استعمال کرتے ہوئے تناسب کا خیال رکھنا ہے. کل جو نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے 1200 ہمارے بندے مارے گئے، 7 اکتوبر 2023 کو 250 یرغمالی بنائے گئے. یرغمالی پر بھی میں بات کرتا ہوں. چلیں مان لیتے ہیں مارے گئے، لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا یہ 1948 سے کہانی شروع ہے، لیکن آپ 7 اکتوبر سے ہی شروع کریں اور آپ مان لیں کہ آپ پر حملہ ہوا اور ناجائز ہوا، اور آپ مان لیں کہ آپ کے 1200 بندے مارے گئے اور 250 یرغمالی بنائے گئے، سب کچھ مان لیں. جواب میں آپ نے کتنے ہزار مارے؟ جواب میں آپ نے جو جینوسائیڈ کیا اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت؟ سیلف ڈیفنس کی بھی حدود ہوتی ہیں. آپ جوابی کارروائی میں بھی ان کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا ہے. یرغمالی ویسٹرن میڈیا فریزز یوز کرتا ہے، ہمارے لوگ اٹھاتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر استعمال کرتے ہیں. اسرائیلی ہوسٹیجز، پیلسٹینین پرزنرز. گویا پرزنر تو وہ ہیں جو کسی جرم کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، ان کو عدالت نے سزا سنائی ہے اس وجہ سے قید میں ہیں، یا وہ مشتبہ ہیں، مشکوک لوگ ہیں تو ہم نے ان کو روکا ہوا ہے. تو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ جواز ہے ان کو پکڑے رکھنے کا. یرغمالی، جیسے ہی آپ نے لفظ یرغمالی کا یوز کیا، ہوسٹیج لیبل لگا دیا، پہلا تاثر کیا بنا؟ وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کسی کو یرغمالی بنایا ہے. انٹرنیشنل جو UN کا معاہدہ ہے ہوسٹیجز کنونشن، اس میں ہوسٹیج کی تعریف دیکھ لیجئے. جو جنیوا کا تیسرا معاہدہ ہے، 3rd جنیوا کنونشن، اس میں پرزنر کی تعریف دیکھ لیجئے اور دونوں کو آمنے سامنے رکھ لیجئے. کیا فرق ہے ہوسٹیج میں اور پرزنر میں؟ سوائے اس ایک چیز کے کوئی فرق نہیں کہ ہوسٹیج وہ ہوتا ہے جس کی رہائی کے لیے آپ کوئی مطالبہ رکھیں.
کہ اس کو تب چھوڑیں گے جب آپ یہ کریں گے. بھئی تو وہ مطالبے تو وہ بھی رکھ رہے ہیں, ہم آپ کے بندوں کو تب چھوڑیں گے جب آپ یہ کریں گے, ڈی ملیٹرائز کریں, یہ کریں, وہ کریں تو ہم یہ کر لیں گے. شرائط تو وہ بھی رکھ رہے ہیں, شرائط یہ بھی رکھ رہے ہیں. بلکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے, آپ نے ان کے کچھ بندے پکڑ لیے, انہوں نے آپ کے کچھ بندے پکڑ لیے. اب تھرڈ جنیوا کنونشن کا تو کہنا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ہاسٹیلیٹیز انہوں نے آپ کے قیدی چھوڑنے ہیں, آپ نے ان کے قیدی چھوڑنے ہیں. لیکن عملاً تو اسے ہوتا نہیں ہے. آپ بھی پکڑے رکھتے ہیں, وہ بھی پکڑے رکھتے ہیں, پھر آپس میں نیگوشیشنز ہوتی ہیں, ICRC بیچ میں آ جاتی ہے, ادھر ادھر. او ہو اچھا ٹھیک ہے, آپ کے 10 بندے آج رہا کریں گے, آپ ہمارے 20 آج رہا کریں, ہم آپ کے 5 رہا کر رہے ہیں, آپ ہمارے 4 رہا کریں, آپ پہلے وہ رہا کریں, نہیں ابھی ہم ان کو نہیں رہا کریں, پہلے اس کو رہا کریں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا. So what is the difference then between a prisoner and a hostage? The only difference that I can see is that hostage is the one who belongs to Israel and prisoner is the one who belongs to Palestine. آخری بات, آپ کا میں نے بہت وقت لیا ہے, معذرت, لیکن اب جب بات کرنی ہے تو پوری کر لیتے ہیں. Responsibility of the Ummah towards Gaza, پیلسٹائن, القدس. اسلامک پرنسپلز پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ جانتے ہیں سمیع الرحمان صاحب نے سورۃ النساء کی آیت بھی پڑھی, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. سورۃ الانفال کی آیت ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پہ ظلم کرتا ہے, نہ اسے دوسروں کے حوالے کرتا ہے کہ وہ ان پہ ظلم کریں, نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے. فقہائے کرام نے 1400 سال سے مسلسل ہمیں بتایا ہے کہ مسلمانوں کے کسی خطے پہ, کسی ایک جگہ پر بھی دشمنوں کا قبضہ ہو جائے, اسے قبضے سے چھڑانا فرض ہے. جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کا فرض ہے کہ چھڑائیں. وہ نہیں چھڑا سکتے یا نہیں چھڑا پا رہے یا وہ نہیں چھڑانا چاہتے, تب بھی ہم چھوڑیں گے نہیں. جو ان کے بعد کے لوگ ہیں, جو ان کے بعد کے لوگ ہیں, یہاں تک کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ یہ کریں. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ بات تو اقوام متحدہ کے منشور میں بھی لکھی ہوئی ہے. آرٹیکل 51 سیلف ڈیفینس is not just for a single state. وہاں تو انڈیویجول اور کلیکٹیو سیلف ڈیفینس کی بات کی گئی ہے. ایک ریاست پر حملہ ہوا وہ دفاع کر سکتی ہے, کئی ریاستیں مل کر بھی اکٹھے دفاع کر سکتی ہیں. and this is permissible under the UN Charter, Article 51. and NATO has been established on the same principle. کسی ایک نیٹو ممبر پر حملہ ہو تو سب پر حملہ ہے. حالانکہ امریکہ اور نیٹو کے ممالک کے درمیان نارتھ اٹلانٹک سی اوشن حائل ہے, لیکن اٹلانٹک کے اس پار حملہ ہو تو اٹلانٹک کے اس پار امریکہ کہے گا یہ مجھ پر حملہ ہے. اٹلانٹک کے اس پار امریکہ پر حملہ ہو تو اٹلانٹک کے اس پار یورپی ملک کہیں گے کہ ہم پر حملہ ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب آئیے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی طرف. OIC وجود میں آئی کب؟ جب مسجد اقصی کو جلانے کی کوشش کی گئی, ہنگامہ ہوا, عالمی سطح پر زلزلہ, مسلم ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے, تنظیم بنائی. پہلے اس کا نام رکھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, اب اس کا نام ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, اسلامی تعاون کی تنظیم. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے چارٹر میں دیباچے میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا ذکر ہے کہ ہمارا عزم ہے کہ ہم فلسطینیوں کا حق خود ارادیت اسٹیبلش کریں گے, ان کو اپنی سرزمین پر واپس بسائیں گے. یہ دیباچے میں ہے. آرٹیکل 1 آف دی چارٹر آف OIC میں آبجیکٹیوز ہیں, مقاصد کیا ہیں اس تنظیم کے. ان میں 7 نمبر پر ہے کیا؟ فلسطینیوں کا حق خود ارادیت,
ان کو اپنے ملک میں واپس بسانا، القدس کی حفاظت۔ آرٹیکل 11 میں لکھا ہوا ہے OIC کے چارٹر میں، ایک تو OIC کا سربراہ ہوتا ہے سیکرٹری جنرل، اس کے ساتھ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جو ہوتے ہیں 5، ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اسپیسیفکلی القدس کے لیے ہے۔ آرٹیکل 18 جو مختلف مستقل کمیٹیاں ہیں OIC کی، جیسے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی جو مستقل موجود رہتی، قومی اسمبلی کی مستقل قائمہ کمیٹی، OIC کی جو قائمہ کمیٹی یہاں ہیں ان میں پہلی کمیٹی کیا ہے؟ آرٹیکل 18 القدس کمیٹی۔ آرٹیکل 21 OIC چارٹر کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت OIC کے ہیڈ کوارٹرز عارضی طور پر جدہ میں ہوں گے، ٹیمپرری کا لفظ لکھا ہوا ہے، عارضی طور پر ہیڈ کوارٹرز جدہ میں ہوں گے، لیکن جب ہم القدس کو چھڑا لیں گے تو پھر OIC کے مستقل ہیڈ کوارٹرز کہاں ہوں گے؟ القدس شریف میں ہوں گے۔ اب اس کے بعد بھی کہنے کو کیا رہ گیا ہے، کرنے کو کیا رہ گیا ہے۔ مزید میں آپ کے اور سینیٹر اشاد صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہوں گا، جو زیادہ وقت لیا اس کے لیے معذرت۔ اللہ کرے کہ جو سچی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، ان کے لیے دلوں میں جگہ پیدا ہو، ان پر عمل کی توفیق اللہ مجھے آپ سب کو دے، اور اگر کوئی بات حق سے ہٹی ہوئی ہو تو اس کے شر سے مجھے اور آپ سب کو بچائے۔ بہت شکریہ۔